अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डोमेन 1 पार्ट 5 डोमेन 1 जो सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट है उसका पार्ट 5 अब रिकॉर्ड कर रही हूँ। और हमने उस पर पार्ट 4 को 24 पे फिनिश किया था। प्लीज़ अपने नोट्स अपने सामने रखें ताकि आप सही से फॉलो कर सकेंगे। तो जो 20 अब हम 25 करेंगे पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा, 20 पॉइंट नंबर 25 क्या है? अलाइनमेंट ऑफ सिक्योरिटी फंक्शन टू बिजनेस स्ट्रैटेजी गोल्स मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। Security management planning ensure proper creation, implementation and enforcement of the security policy. हम पूरे CISSP में यही कुछ पढ़ रहे हैं और यही पढ़ते चले जाएंगे क्योंकि सारा ही बेस करता है सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है ना। तो जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्लानिंग है वो इंश्योर करती है, यानी मेक श्योर करती है कि हर चीज़ प्रॉपरली क्रिएट हुई हुई हो, प्रॉपरली उसका इस्तेमाल हो, यानी इम्प्लीमेंट हो और उसको इन्फोर्स किया जाए अपनी सिक्योरिटी ऑफ अ सिक्योरिटी पॉलिसी, यानी अपने काम के अंदर, ठीक है ना। दिस इंक्लूड्स डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी, यानी जो डिज़ाइन बनता है, यानी एक ग्राफ बनता है कि भाई सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए, उसकी मैनेजमेंट, और जो है उसको उसका इस्तेमाल कैसा होना चाहिए है और उसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करें और इन्फोर्स करें हमारी कंपनी के अंदर। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू टैकल सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्लानिंग इज़ टू यूज़ अ टॉप डाउन अप्रोच। सबसे बेहतर जो तरीका और अफेक्टिव यानी काम आने वाला तरीका ये होता है कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट को किस तरह से टैकल किया जाता है, इस तरह से कि टॉप मैनेजमेंट से डाउन मैनेजमेंट की तरफ आता है। आप अगर देखें तो थ्रू आउट हम यही सुनते और पढ़ते आ रहे हैं कि जो है ना सीनियर मैनेजमेंट जो होती है ना वो हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबल होती है, उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हर चीज़ में सिक्योरिटी के। अपर और सीनियर मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड रीडिफाइनिंग पॉलिसीज़ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉप नाच लोग जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, इनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं, अपने काम करने वाले हैं, उनको जो है ना अच्छी तरह से समझाएं, ट्रेनिंग दें, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ की डिफ़ाइन करें कि भाई अगर सिक्योरिटी पॉलिसी किसी कंपनी ने बनाई है तो इसका क्या मतलब है और इसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है ना। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिडिल मैनेजमेंट टू फ्लैश आउट द सिक्योरिटी पॉलिसी इनटू स्टैंडर्ड बेसलाइन गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर ना। फिर जो मिडिल मैनेजमेंट होती है फिर वो एक्टिव होती है और फिर वो क्या करती है कि सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में से ये सारी चीज़ें निकालती है कि हमें स्टैंडर्ड कैसे बनाना है, बेस लाइन यानी कि कम से कम जो है सिक्योरिटी क्या होनी चाहिए, गाइडलाइंस बनाते हैं और उसका प्रोसीजर भी बनाते हैं। अ सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्लानिंग टीम शुड डेवलप 3 टाइप ऑफ प्लान। तो अब जो है ना 3 तरह के प्लान बनते हैं और ये जो है ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इसके बारे में है ना प्रैक्टिस क्वेश्चन में काफ़ी क्वेश्चंस देखे हैं। तो इसे ज़रा नोट कर लें कि ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहला जो होता है ना स्ट्रैटेजिक प्लान होता है ना, और ये होता है लॉन्ग टर्म प्लान ना। इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लान दैट इज़ स्टेबल, यानी स्टेबल रहता है ये। इट डिफाइंस गोल्स मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। ये जो है ना गोल्स को डिफाइन करता है कि भाई कंपनी का गोल क्या है, यानी कंपनी इतने अरसे में कितना आगे जाना चाहती है या क्या करना चाहती है ना, और उसका मिशन एक्चुअली क्या है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इट्स यूज़फुल फॉर 5 years एंड अपडेटेड एनुअली ना। ये 5 साल के लिए बनता है और इसे अपडेट किया जाता है हर साल। अब आप देखिए कि है ना, हालांकि 5 साल के लिए बन चुका है लेकिन इसे फिर भी अपडेट किया जाता है साल साल में, क्योंकि जिस तेज़ी के साथ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है
اور جس تیزی کے ساتھ چیزیں آ رہی ہیں اس میں ہے نا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ان کی جو ہے نا اسٹریٹجک پلان کو اینیولی جو ہے اپ ڈیٹڈ کرنا ضروری ہے نا. پھر دوسرا جو بنتا ہے اس کے بعد، چلے یہ تو بیسک اسٹریٹجک پلان بن گیا، پھر اس کے بعد آتا ہے ٹیکٹیکل پلان نا. It's a midterm plan developed to provide more details on accomplishing the goals set forth in strategic plan and also crafted for unpredicted events نا. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ہے نا گول سیٹ ہوتا ہے، یعنی کہ کیا ہوتا ہے کہ آلریڈی گول بتا دیا ہے اسٹریٹجک پلان نے. تو اب یہ جو مڈ ٹرم پلان ہوتا ہے نا یہ گول کو سیٹ فورتھ کرتا ہے، یعنی کیسے ہم یہ گول حاصل کریں، جو کمپنی کا گول ہے وہ کیسے حاصل کیا جائے. اور پھر جو ہم اسٹریٹجک پلان میں بتایا گیا ہے، اور وہ آلسو ٹیکٹیکل پلان یہ بھی کام کرتا ہے کہ بھائی کوئی بھی انپریڈکٹڈ ایونٹ آ سکتا ہے، کوئی بھی چیز آ سکتی ہے، کوئی تھوڑی ہے کہ پلان بن گیا تو ہر چیز ایگزیکٹ ٹو ایگزیکٹ ویسی ہی جانی ہے نا. تو پھر وہ جو ہے اس میں دیکھو ہائرنگ ہے، کتنی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے امپلائیز کمپنی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو شارٹ آف سٹاف ہو جاتی ہے کمپنی. بجٹ مینٹیننس جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بجٹ اگر مینٹین نہیں کیا اور آمدنی کم خرچے زیادہ ہو گئے تو کمپنی نے تو چلے ہی جانا ہے، آرگنائزیشن نے تو ختم ہو جانا ہے. اور پھر اس کا سسٹم ڈیولپمنٹ نا، سپورٹ اینڈ سسٹم، سپورٹ بہت ضروری ہے، امپلائیز کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ہر چیز کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے نا. اینڈ اٹس یوزفل فار 1 year نا. ٹھیک ہے. پھر آتا ہے آپریشنل پلان. آپریشنل پلان جو ہوتا ہے ان اے شارٹ ٹرم ہائیلی ڈیٹیل بیسڈ آن اسٹریٹجک اینڈ ٹیکٹیکل نا. آپریشنل پلان ڈیفینیٹلی جو ہے نا کس طرح سے آپریٹ کرنی چیزیں وہ بیس ہی کرے گا اسٹریٹجک اینڈ ٹیکٹیکل پہ. اٹس ویلڈ منتھلی اور کوارٹرلی، ڈپینڈ کرتا ہے کمپنی کے اوپر کہ وہ منتھلی اس کو بناتے ہیں یا 3 مہینے سے بناتے ہیں. ایگزامپلز آر ٹریننگ، سسٹم ڈیولپمنٹ اینڈ پروڈکٹ ڈیزائن نا. یعنی کہ ٹریننگ تو بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ٹریننگ کا ہونا تو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے نا. اور سسٹم کا ڈیولپمنٹ ہونا اور پروڈکٹ ڈیزائن نا. سیکیورٹی is a continuous process. For a security plan to be effective it must be developed, maintained and actually used نا. تو یہ تو کنٹینیوس پروسیس ہے سیکیورٹی جو ہے نا، یہ تو کبھی یہ نان سٹاپ ہے. اور اگر اس کو افیکٹو رکھنا ہے اور اس کو بالکل صحیح رکھنا ہے اور اس میں کامیاب ہونا ہے تو ہے نا اٹ مسٹ بی ڈیولپڈ، مینٹین رہنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اس کا استعمال ہونا چاہیے. اگر کوئی چیز بن جائے، کوئی پلانز بن جائیں اور اگر وہ استعمال ہی نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے کسی چیز کا بھی. آج میرا ذرا گلا خراب ہے. اچھا پھر آتا ہے 26 آرگنائزیشنل پروسیسز. Security governance should address every aspect of an organization, including mergers and the process of selling an organization at an increased level of risk. کیا ہوتا ہے کہ جو سیکیورٹی گورننس ہوتی ہے نا وہ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ مرجرز ہوتے ہیں کمپنی کے نا، کمپنیوں کے مرجرز ہوتے ہیں. اور امریکہ میں کچھ عرصے پہلے، کچھ سالوں پہلے بہت زیادہ بینکس کے مرجرز ہو رہے تھے، کیونکہ انہوں نے یہ چیز کو ریئلائز کیا تھا کہ اتنی بہت ساری بینکس ہو گئی ہیں اور جیسے بزنس بٹ رہا ہے تو بہتر ہے کہ ہے نا مرج کر دیا جائے. کیونکہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گلی گلی میں بینک کے برانچز کھل گئے ہیں نا، تو پھر 2-3 بینکس ایک ساتھ مرج ہوتی تھیں. ابھی میں بہت زیادہ اس کا نہیں سنتی ہوں، لیکن بہرحال اس زمانے میں تھا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہے نا جو سیلنگ بھی ہوتی ہے، کوئی کمپنی سیل ہوتی ہے یا کوئی آرگنائزیشن سیل ہوتی ہے نا، تو اس کے اندر ہے نا سیکیورٹی کا جو معاملہ ہے نا، جو جتنی بھی
ڈیٹا ہے، دوسری چیزیں ہیں، ان کا رسک لیول بہت بڑھ جاتا ہے. اور سچ رسک انکلوڈ ان اپروپریٹ انفارمیشن ڈسکلوجر، ڈیٹا لاس، ڈاؤن ٹائم اور فیلئر ٹو اچیو سفیشینٹ ریٹرن آن انویسٹمنٹ نا. کیا ہوتا ہے کہ ہے نا اس دوران جو ہے نا بہت ساری انفارمیشن جو نہیں ڈسکلوز ہونی چاہیے ہو جاتی ہیں، کتنا ڈیٹا بھی لوز ہو جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کے زمانے میں جو سب سے بڑی انویسٹمنٹ اور سب سے بڑا جو پروفٹ ہے نا وہ ڈیٹا ہے. اور ڈاؤن ٹائم مطلب ڈاؤن ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کتنے ٹائم میں جو ہے اپنے نقصان کو واپس کر سکتے ہو، یعنی کہ ایک وقت کتنے وقت میں آپ جو ہے نا اپنے سسٹم کو واپس لا سکتے ہو. اور فیلئر ہے نا تو کیا ہوتا ہے کہ جو کمپنیز خرید رہی ہوتی ہیں کتنی دفعہ ان کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ یعنی سفیشینٹ ریٹرن آن انویسٹمنٹ انہیں نہیں ملتا ہے نا. ROI یہ جتنے بھی ایکرونمز ہیں، ایبریویشنز ہیں، ان کو میں نے بلو ہائی لائٹ کر دیا ہے تاکہ ہے نا آپ اگر اس کے فلیش کارڈز بنا لینا اور ڈومین کے حساب سے بنائیے گا فلیش کارڈز، اور پھر اس کو تھوڑا میمورائز کر لیں گے نا تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. کیونکہ بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ٹیسٹ کے اندر جو ہے نا صرف یہ ایکرونمز آتے ہیں تو ہم کتنی دفعہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ارے اس کا مطلب کیا ہے نا. تو تھوڑا سا اس کو میمورائز ضرور کر لیں فلیش کارڈز بنا کے نا. ایسٹس نیڈ ٹو بی سینیٹائز ٹو پریونٹ ڈیٹا لیکیج، یعنی ایسٹس جتنے بھی ہیں وہ سینیٹائز ہو جانے چاہیے. کمپیوٹر بیس ایسٹس کیا ہے؟ یہی سب ہے نا، ڈیٹا ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں نا. اسٹوریج میڈیا شوڈ بی ریموو اینڈ ڈسٹرائڈ. جو اسٹوریج میڈیا ہے اگر جو چیز اب نہیں ہے تو اس کو ریموو کر دیں، ڈسٹروائے ہو جانی چاہیے. بیکاز میڈیا سینیٹائزیشن ٹیکنیکس ڈو ناٹ گارنٹی اگینسٹ ڈیٹا ریمننٹ ریکوری. امپلائیز ریلیز فرام ڈیوٹی نیڈ ٹو بی ڈی بریف. اچھا پھر لازمی ہے کہ اب 2 کمپنیاں تھیں اب 1 کمپنی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب اتنے امپلائیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ایک کام کے لیے 4 امپلائیز تو نہیں نا، بس 2 رکھنے ہیں جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہو. تو پھر ان کو ڈی بریف کرنا پڑتا ہے اور ہے نا انہیں بتانا پڑتا ہے. اور دس پروسیس از آفن کال این ایگزٹ انٹرویو. The assessment may be done internally or external auditors. یعنی کہ assessment بھی کرانی پڑتی ہے کیونکہ ہے نا انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنل آڈیٹر سے بھی. کیپ ان مائنڈ دا ایکسٹرنل آڈیٹر شو مائنڈیڈنیس، دے ہیو ٹو پرووائڈ ریلائبل سیکیورٹی مینجمنٹ نا. یعنی کہ ایکسٹرنل جو آڈیٹرز ہوتے ہیں نا ان کو بھی اچھی طرح سے دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی وہ ریلائبل ہیں کہ نہیں ہیں، اور سیکیورٹی کو مینیج کرنے کا ان کا کیا ایکسپیرئنس ہے، کیا ان کے ریویوز اچھے ہیں. وین ایویلیویٹنگ اے تھرڈ پارٹی فار سیکیورٹی انٹیگریشن کنسیڈر فالوئنگ نا. اچھا جب بھی آپ جو ہے تھرڈ پارٹی کو ایویلیویٹ کرتے ہیں نا تو یہ چیزوں ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بھی پوائنٹس ہیں نا. پوائنٹ اس کا نمبر 1 یہ ہے کہ آن سائٹ اسیسمنٹ نا، یعنی ان کی سائٹ پر جائیے، یعنی ان کی ویب سائٹ بھی اور ان کی آرگنائزیشن میں بھی جائیے اور وہاں پر جا کر امپلائیز کے ساتھ انٹرویو کیجئے اور جانیے کہ وہ کس طرح سے اپنا کام کرتے ہیں، کیا وہ واقعی بہت ہی ایفیشینٹ ہیں اور اپنا کام بہت اچھے سے کرتے ہیں. پھر دیکھیے کہ نمبر 2 ہے ڈاکیومنٹ ایکسچینج اینڈ ریویو نا. جو ڈاکیومنٹ ایکسچینج ہوتے ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے ریویو کرنا ہے نا. انویسٹیگیٹ یعنی ریویو ہی صرف نہیں، انویسٹیگیٹ دا مینس بائی وچ ڈیٹا سیٹ اینڈ ڈاکیومنٹیشنز آر ایکسچینج نا. اچھا اس کا نمبر 3 پوائنٹ یہ ہے کہ پروسیس پالیسی ریویو. ریکویسٹ کاپیز آف دا سیکیورٹی پالیسیز اینڈ پروسیجر. جو انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہیں سیکیورٹی پالیسیز
اور جو پروسیجرز وہ جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے اس کو ریویو کرنا. دا تھرڈ پارٹی آڈٹ، ہیونگ این انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی آڈیٹرز لائیے، اور وہ ہے نا بالکل اس پر پورے اترتے ہوں اس اسٹینڈرڈ پہ جو کہ امریکن انسٹیٹیوٹ آف سرٹیفائڈ پبلک اکاؤنٹنٹ نے رکھا ہے، جو ہے AICPA. ٹھیک ہے نا. اچھا، نمبر 27 آتا ہے آرگنائزیشنل رولز اینڈ ریسپانسبلٹی. A security role is a part of an individual plays in the overall scheme of security implementation administration within the organization. نا the security role جو ہے نا کوئی بھی انڈیویژل جو پلے کرتا ہے اس کے اپنے رولز ہوتے ہیں، اس کے اپنے رولز ہوتے ہیں اور اس کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کو جو ہے نا انتہائی ایمانداری کے ساتھ اور انٹیلیجنس کے ساتھ، یعنی کہ صرف ایمانداری ہی ضروری نہیں، انٹیلیجنس بھی بہت ضروری ہے. دا فالوئنگ آر دا کامن سیکیورٹی رولز پریزنٹ ان اے ٹپیکل سیکیور انوائرمنٹ. جو کامن رولز ہوتے ہیں ان کو یہاں پر ایکسپلین کیا گیا ہے. جو سب سے پہلا رول یہ ہے کہ سینئر مینجمنٹ role is assigned a person who is responsible for security maintenance plus most concerned about the protection of its asset. نا دیکھیں پھر آ گیا سینئر مینجمنٹ، ہے نا، سب سے پہلے آئے گا ہی سینئر مینیجر. نا اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے بندے کو رسپانسبل بنائے سیکیورٹی مینٹین کرنے کے لیے جو کہ ہے نا صرف ذمہ دار ہی نہ ہو بلکہ وہ کمپنی کے جتنی بھی ایسٹس ہیں یعنی انویسٹمنٹ ہیں، چیزیں ہیں، ان کی پروٹیکشن اس کا مین کنسرن ہو. کیونکہ اگر تو کمپنی کی انویسٹمنٹ برباد ہوئی تو پھر کمپنی ہی نہ رہی. سیکیورٹی پروفیشنل، پھر دوسرے نمبر پہ آتا ہے سیکیورٹی پروفیشنل. از سیکیورٹی پروفیشنل انفارمیشن سیکیورٹی آفیسر ہوتا ہے یا کمپیوٹر انسیڈنٹ رسپانس ٹیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے. ان کا رول یہ ہوتا ہے کہ اسائن ٹو ٹرین اینڈ ایکسپیرئنس نیٹورک. ٹھیک ہے، جو ایکسپیرئنسڈ ہو، ٹرینڈ ہو نیٹورک پہ، سسٹمز اینڈ سیکیورٹی انجینئر ہو از فالوئنگ ڈائریکشن بائی سینئر مینجمنٹ. نا سیکیورٹی انجینئر ہو اور وہ ہے نا ڈائریکٹ لیتا ہو انسٹرکشن سینئر مینجمنٹ سے. نا پھر آتا ہے ایسٹ اونر. assigned to a person who is responsible for classifying information to protection within the security solution. ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ کلاسیفیکیشنز ہوتی ہیں نا، تو کلاسیفیکیشنز کیا ہوتی ہیں؟ وہ یہ ہوتی ہیں کہ بھئی جب ٹاپ سیکرٹ ڈیٹا ہے تو اس ہے، ایک نان سیکرٹ ہے، ایک پرائیویٹ ہے، الگ الگ ڈیٹا کی کے ٹیگز ہوتے ہیں، کلاسیفیکیشن ہوتی ہے. تو لازمی ہے کہ جو ٹاپ سیکرٹ ہے وہ سب سے زیادہ پروٹیکٹ ہوگا وہ ڈیٹا. الٹیمیٹلی رسپانسبل فار ایسٹ پروٹیکشن، پھر وہی بات آ گئی کہ وہ الٹیمیٹلی کیونکہ ڈیٹا ہی بہت بڑا ایسٹ ہے نا. پھر کسٹوڈین جو ہوتا ہے، دس رول از اسائنڈ ٹو دا یوزر ہو از رسپانسبل فار دا ٹاسک آف implementing the prescribed protection defined by the security policy and the senior management. یہ جو کسٹوڈین ہوتا ہے نا، اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ assign to the user یعنی who is responsible for the task of implementing یعنی اس کو قائم کرنے والا ہو، implement کرنے والا ہو the prescribed protection جو کہ سیکیورٹی پالیسی کے اندر ہے اور جو سینئر مینجمنٹ نے بتائی ہے. These activities can include performing and testing backups. بیک اپس جو ہے نا بہت ضروری ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ ان کا کام ہے کسٹوڈین کا کہ وہ میک شیور کریں اور پرفارم کریں اور ٹیسٹ کریں بیک اپس کو نا، کہ بھئی بیک اپ موجود ہے، ویلڈ ہے. ویلیڈیٹنگ ڈیٹا انٹیگریٹی اینڈ مینیجنگ ڈیٹا اسٹوریج بیسڈ آن کلاسیفیکیشن. نا کہ انٹیگریٹی کو بھی وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کوئی چیز بدلی تو نہیں،
کوئی چیز میں کچھ ایڈ تو نہیں ہوا یا کوئی چیز کسی چیز سے ڈیلیٹ تو نہیں ہوئی. آپ دیکھیں کہ جب ہم سیمینارز کرتے ہیں اور کلاسز دیتے ہیں نا، تو ہمارے پاس ہمیشہ ہمارا ایک بیک اپ ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر میں کوئی کلاس یا سیمینار دینے جا رہی ہوں اور اللہ نہ کرے میں بیمار ہو جاتی ہوں یا اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے اور میں وہ نہیں کر سکتی، تو میرا بیک اپ ہوتا ہے کہ کوئی اور میری جگہ پہ جا کر وہ کام کرتا ہے نا. پھر آتا ہے یوزر آپریٹر ہوتا ہے جو کمپیوٹر آپریٹ کرتا ہے. رول از اسائن ٹو اینی پرسن ہو ہیز ایکسیس ٹو دا سیکیورٹی سسٹم، یعنی اس کو یہ پریویلیج ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاس ایکسیس ہوتا ہے سیکیورٹی سسٹم کا. ہر ایک کو نہیں دیا جا سکتا یوزر کا. یوزرز آر ریسپانسبل فار انڈرسٹینڈنگ اینڈ اپلوڈنگ دا سیکیورٹی پالیسی اینڈ آپریٹنگ ود ان سیکیورٹی پیرامیٹرس نا، یعنی سیکیورٹی پیرامیٹرز کے اندر ہی ان کو سیکیورٹی پالیسیز جو ہے نا ان کو معلوم ہونی چاہیے اور وہ آپریٹ بھی بالکل ویسا ہی کریں نا. پھر آڈیٹرز آتے ہیں، is responsible for reviewing and verifying that the security policy is properly implemented نا. آڈیٹر میک شیور کرتا ہے، اور آڈیٹر ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آڈیٹروں کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ انویسٹیگیٹ کرنا، ریویو کرنا، ہر چیز کو ویریفائی کرنا کہ بھئی صحیح ہے ہر چیز، نہیں اور نہیں ہے تو بھئی یہاں پر یہ گڑبڑ ہے کہ وہاں پر وہ گڑبڑ ہے. اور پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی رپورٹس بناتے ہیں اور سینئر مینیجرز کو دیتے ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے سیکیورٹی کنٹرول فریم ورک. موسٹ امپورٹنٹ سیکیورٹی پلاننگ اسٹیپ از ٹو لک فار اوور آل سیکیورٹی ڈیزائرڈ بائی دا آرگنائزیشن. اوور آل سیکیورٹی دیکھنی ہے، کہیں دیکھنی کہیں نہیں دیکھنی ہے، ایسا نہیں کرنا ہے. More widely used is control objective for information and related technology جو کہ کوبڈ ہے. IT management and governance framework based on 6 principles نا. تو یہ جو ہے اس کے 6 پوائنٹ ہے، یعنی میٹنگ اسٹیک ہولڈرز نیڈز نا. تو اسٹیک ہولڈرز کی جو نیڈ ہے وہ تو بہت ہی ضروری ہے میٹ کرنا، کیونکہ وہ انویسٹرز ہوتے ہیں. اور پھر جو ہوتا ہے ہولسٹک اپروچ ہوتا ہے. ہولسٹک اپروچ یہاں پر جو ہے وہ اس لحاظ سے سمجھا جائے گا کہ اوور آل کمپریہنشن اپروچ ہونا چاہیے نا. پھر ڈائنامک گورننس سسٹم ہونا چاہیے، یعنی گورننس سسٹم بہت اچھا ہونا چاہیے. سیپریٹنگ گورننس فرام مینجمنٹ، گورننس کو ہمیشہ مینجمنٹ سے سیپریٹ ہونا چاہیے، ہر ایک کو حکم نہ چلاتا پھرے. ٹیلر ٹو انٹرپرائز نیڈز نا. جیسے ڈیفیکلٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں، ہر دفعہ کمپنیوں میں آسان پروجیکٹ نہیں ہوتے ہیں، بہت ڈیفیکلٹ بھی ہوتے ہیں پروجیکٹس. تو پھر ان کو اس قابل ہو کہ مشکل سے مشکل کام کی بھی جو بھی ضروریات ہے اسے پوری کر سکے. اور اینڈ ٹو اینڈ گورننس سسٹم ہونا چاہیے. گورننس سسٹم سے پہلے میں نے کہا کہ نہیں سب حکم نہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جو رسپانسبل ہے گورننس ٹیم کے لیے وہ جو ہے نا مطلب وہ ہر طرف صحیح ہو، یعنی کہ کوئی بھی ایسا کام نہ ہو رہا ہو جس سے مس مینجمنٹ نظر آئے نا. تو پھر جو ہے لیکن یہاں پر میں نے یہ نوٹ لکھ دیا ہے کہ ان دا ایگزام کوبٹ ول ناٹ بی آسکڈ ان ڈیٹیل، کیونکہ کوبٹ کی بہت بڑی ڈیٹیل ہے اور یہ ایگزام میں ڈیٹیل نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ ہمارے ٹیچر کہتے ہیں کہ CISSP از اے مائل لانگ اینڈ اے انچ ڈیپ نا. ٹھیک ہے. اب آتا ہے سیکیورٹی کنٹرولز. ہم بہت دفعہ یہ ورڈ سنتے ہیں سیف گارڈز اینڈ کاؤنٹر میجرز نا. تو ان ورڈز کو بھی ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ سیف گارڈ اور پرو ایکٹیو نا. سیف گارڈ کرنا ہوتا ہے، پرو ایکٹیو ہوتا ہے یعنی ایکشن سے پہلے، اور کاؤنٹر میجرز آر ری ایکٹیو یعنی کاؤنٹر میجر کسی بھی کوئی مصیبت کوئی پریشانی کو کاؤنٹر کرنا، دبک کے پکڑنا، فوراً لے لینا. پھر آتا ہے 29. یہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا لیکچر، لیکن بس یہ موضوع سارے ایک جیسے ہی ہیں نا. اچھا، ڈیو ڈیلیجنس اینڈ ڈیو کیئر وچ از نمبر 29.
Why is planning to plan security so important ना? सिक्योरिटी की प्लानिंग क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है? इसलिए वन रीज़न इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ ड्यू डिलिजेंस एंड ड्यू केयर ना. अब देखते हैं ड्यू डिलिजेंस क्या है और ड्यू केयर क्या है. टुगेदर दीज विल रिड्यूस सीनियर मैनेजमेंट लाइबिलिटी व्हेन अ लॉस अकर ना. ये जो है सीनियर मैनेजमेंट की जो लाइबिलिटी होती है, और हम जानते हैं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी सीनियर मैनेजमेंट की होती है अगर कोई भी हादसा पेश आता है तो ड्यू डिलिजेंस जो है ना, रिसर्च प्लानिंग एंड एवेल्यूएशन डन बिफोर डिसीजन टू डिटेक्ट ना. यानी पहले से रिसर्च होती है, उसकी प्लानिंग होती है, उसको एवेल्यूएट किया जाता है कि अगर हम ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या इसके नताइज क्या होंगे. बजट भी देखे जाते हैं. मतलब कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले की डिसीजन सारा फुट वर्क, माइंड वर्क, फुट वर्क, यानी कि टू डिटेक्ट करना ना, डू डिटेक्ट. ठीक है. और फिर आता है ड्यू केयर, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन एंड रीजनेबल मेजर्स डन आफ्टर डिसीशंस. नो डू करेक्ट. ठीक है ना. तो ड्यू केयर इसके बाद वाली चीज़ है कि आप केयर करना है, उसको अप्लाई करना है, उसके रीजनेबल मेजर्स लेने हैं. जैसी ड्यू डिलिजेंस की डिसीशंस फाइनल होती हैं तो आप हर चीज़ करेक्ट करनी है. डू करेक्ट. तो ड्यू डिलिजेंस है डू डिटेक्ट और ड्यू केयर है डू करेक्ट. ठीक है. यहाँ पर फिनिश करती हूँ पार्ट नंबर 5. हम फिर 30 से शुरू करेंगे. 29 हम ख़त्म कर चुके हैं. बहुत शुक्रिया इतना लंबा लेक्चर सुनने का. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम.